बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम सूरह अल-हुजरात की जो चंद एक आखिरी आयत रह गई हैं उनका तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अब तक हमने सूरह हुजरात की 13 आयत का तर्जुमा और तफसील जो है वो पढ़ ली हुई है और आज हम आयत नंबर 14 से लेकर आयत नंबर 18 तक का तर्जुमा और तफसीर जो है वो पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 14 सूरह अल-हुजरात की इसकी आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे तिलावत करते हैं और उसके बाद इसकी तफसीर जो है हम वो पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालतिल अराबु आमना कुल्लम तुमिनु वलकिन्ना कुलू अस्लमना वलम यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम व अनतिउल्लाह व रसूलुहु ला यल्तिकुम मिन अमालिकुम शैया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इस आयत का तर्जुमा ये है कि बुद्धियों ने कहा कि हम ईमान लाए। कह दें कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि ये कहो कि हम मती हो गए और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म मानोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे अमाल में कुछ कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम और नाहयत रहम करने वाला है। और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो हमारे ऊपर किस वक्त रहम करेगा, कब करम करेगा। इन आयात में जो चंद एक मुश्किलात हैं वो ये हैं। कालतिल अराबू, कहा बुद्धियों ने। अल अराब का वाहिद अल अरबी बदवी, खाना बदोश गंवार लोग। अरब के वो लोग जो कि खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारते थे और अपने अपने चरवाहों और अपने अपने मवेशियों के साथ मुख्तलिफ जगहों पर आबाद होते रहते थे। ये उनके बारे में है। लम तुम मीनू, तुम ईमान नहीं लाए। कुलू, तुम कहो। असलमना, हमने अतात की, कबूल किया, हम इस्लाम लाए। लम युदखिल, अभी तक दाखिल नहीं हुआ। फ़ी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में। इन तो तुम अगर तुम अतात करोगे। ला यल्तिकुम, वो कमी ना करेगा। गईबा, पोशीदा, हर वो चीज़ जो इंसानी हवास की गिरफ्त में ना आए। तो ये जो आयात हैं, आयत नंबर 14 जो है उसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज थे उनके ये कुछ मायने थे जो हमने अभी देखे। और इसमें इन अगर तुम अतात करोगे, यहाँ पे अतात का मतलब मुती हो जाना, हदायत पर अमल करना और मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाना है। और बदियों ने जब इस्लाम कबूल किया तो ये उसके ऊपर आयत जो है वो नाजिल हुई। जी, तो बद्रियों को जो नए नए लोग ईमान लाए हैं और मुंह से उन्होंने कलमा तो पढ़ लिया है, लेकिन अभी उनके दिल में इस्लाम रासिख नहीं हुआ, तो उसके लिए ये आयत नंबर 14 का जो नज़ूल हुआ है, जो कि बनु असद के बारे में, जो मदीना के गिरदो नवाह में रहने वाला एक बद्वी कबीला था, उनके बारे में है कि और कुछ लोग आए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। बहुत कहत साली थी, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो गिरते पड़ते हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस्लाम के दावे करने लगे और कहा कि हमने तो पहले भी दूसरे कबीलों की तरह आपसे कभी नहीं लड़ाई की और अब तो हम मुसलमान हो चुके हैं और इस्लाम की खातिर घर बार वीरान किया है। सदका और खैरात में हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए, बल्कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। बल्कि हमने तो इस्लाम लाने से पहले भी कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो इस सिलसिले में ये जब वो उन्होंने आके दावा किया और जो उन्होंने कुछ कहा, तो इस के बाद ये आयत नाजिल हुई, सूरह हुजरात की आयत नंबर 14, और कहा कि तुम मुंह से इकरार करते हो इस हकीकत से वाज़ेह तौर पे जानते हुए, तो मुंह से अगर तुमने कलमा पढ़ लिया तो ये ज़ुबानी इकरार काफ़ी नहीं है एक मुसलमान होने के लिए, एक ईमान वाला होने के लिए। और उसके कुछ तकाज़े हैं जो तुम लोगों को पूरे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर तुम लोगों ने मुंह से कलमा पढ़ ली है तो तुम यकीन भी करो, दिल में पुख्ता यकीन हो इस जज्बे का, जिसके बाद इंसान के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और ताअत का जज्बा आ जाता है और इंसान अपनी जानो माल सब कुछ इस्लाम की राह में निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है और वो इस्लाम से कुछ हासिल करने की बजाय सब कुछ उसकी खातिर कुर्बान करने में ही लुत्फ महसूस करता है और हमा वक्त तैयार रहता है कि इसकी हर हरकत और हर अमल ईमान और यकीन का मज़हर होता है।
जिनका इश्क सच्चा हो कब फरियाद करते हैं, लबों पर महरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। बाज़ उलमा का ख्याल है कि ये लोग मुनाफिक थे, जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की राय है। लेकिन इब्ने अब्बास फतवा रहमतुल्लाह और इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये लोग मुनाफिक तो नहीं थे, लेकिन कमज़ोर ईमान के मालिक थे। यानी उनका कुछ लोगों का ये कहना है कि वो ईमान में इतने पुख्ता नहीं थे, तो इस वजह से वो कमज़ोर ईमान के लगे। और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो इसके साथ साथ मज़ीद जो है अब ईमान की पुख्तगी दिखाएं, ईमान की तरफ गामज़न। और असल में इस्लाम एक्चुअली कुरान जो है और जो अल्लाह पाक के अहकामात हैं वो मुख्तसर नहीं है, बल्कि बड़े जामे और इख्तियारात हैं। तो इसके बारे में जैसे कि जैसे कि इस्लाम और ईमान की हकीकत ये है कि हम इस्लाम में तो दाखिल हो गए, हमने इकरार कर लिया, मुंह से कलमा पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो ईमान के दीगर तकाज़े हैं वो भी पूरे करने हैं। और इस आयत में, आयत नंबर 14 में सूरह अल-हज्जाज की इसी चीज़ को वाज़िह करने के बारे में आयत नाजिल होती है कि इस्लाम ज़ाहिरी इक़वाल, अफ़आल और हरकत का नाम है, लेकिन एक शख्स ने मुँह से कलमा पढ़ा, तौहीद और रिसालत का इकरार किया और इस्लामी अमल यानी नमाज, रोज़ा वगैरह भी अदा करता है, तो इसे मुसलमान गर्दाना जाएगा। यानी ज़ाहिर तौर पर बिल्कुल मुसलमानों के लिए अमल करता है, तो उसे खारिज इस्लाम करने का किसी को हक नहीं हो सकता, ख्वाह इसका दिल ईमान के नूर से खाली हो। लेकिन ईमान का ताल्लुक दिल से भी है, यानी जिस चीज़ का इकरार इसकी ज़ुबान करती है, दिल इस पर कामिल यकीन रखता है। दिल ईमान का और ईमान की कैफियत ये कि बढ़ता भी और घटता भी है। इंसान जब किसी नेक आदमियों की मजलिस में हो तो ईमानी कैफियत बढ़ जाती है, और जब इंसान पे शैतान का गलबा हो जाता है तो ईमान हमारा कमज़ोर हो जाता है। ये बिल्कुल हम जैसे ईमान वाले लोग हैं, हमारे भी ईमान की यही हालत है। एक तरफ हम ये दावा कर रहे होते हैं कि हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं और ईमान वाले हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो ईमान की ताकत होती है वो कमज़ोर पड़ रही होती है। तो इस्लाम में ज़ुबानी इकरार और ज़ाहिरी अफ़आल की इस वक्त तक कोई हैसियत नहीं, जब तक दिल से इसकी तस्दीक ना करे और अल्लाह के लिए ना हो, वरना तो वो रिया और नफाक है। और इसी तरह से वो अमल इस वक्त तक कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंचता जब तक ज़ाहिरी तौर पे तौहीद और रिसालत का इकरार ना कर लिया जाए, वरना तो गैर मुस्लिमों के भी तमाम अच्छे काम इनके लिए आखिरत में कामयाबी का सबब होते। तो हमारे यहाँ इसी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश की गई है कि हम सिर्फ ज़ाहिरी इकरार पे और ज़ाहिरी अफ़आल पे फोकस ना करें, बल्कि हम दिल से इस चीज़ की तस्दीक करें कि असल ईमान क्या है, उस पर पूरे पूरे दाखिल हो जाएं। जैसे सम टाइम हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज में हमारा पूरा ध्यान नहीं होता, तो इट सीम्स दैट कि जैसे हम मुनाफ़िक़त कर रहे हैं। और इसी तरह से हम एक तरफ तो बड़े दावे कर रहे होते हैं कि हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, और दूसरी तरफ हम पे कोई मुसीबत आती है तो हम शिकवा करने लगते हैं कि ये मुसीबत हम पे क्यों आई। हालांकि किसी भी मुसीबत का और किसी भी अच्छे वक्त का, खुशकिस्मती का सब ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है। अल्लाह ने हमें जो आजमाइश देनी है वो आजमाइश आनी ही आनी है, और जो आजमाइश नहीं देनी उससे भी बचाने वाला वही है। लेकिन ईमान का तकाजा ये है कि हम सिर्फ ज़ुबान से इकरार ना करें, बल्कि दिल से भी इस पर यकीन करें, और इस कैफियत को ईमान वाले वही होते हैं जो इस कैफियत में मुकम्मल तौर पे इख्तियार पा लेते हैं। आयत नंबर 15 जो है, अब हम उसका मुताला करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुमिनूना लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यर्तबू व जाहिदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिकून। अब सूरह हुजरात की आयत नंबर 15 का तर्जुमा है, मोमिन तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने शक नहीं किया और उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में जहाद किया, यही लोग सच्चे हैं। इस आयत में जो मुश्किल अल्फाज थे वो हैं इन्नमा सिर्फ बस, सुम्मा फिर, लम यर्तबू उन्होंने शक नहीं किया, बि अमवालिहिम अपनी मालों के साथ, व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ। अम्वालिहिम अपने माल हैं और अनफुसिहिम अपनी जानों के साथ। तो ये आयत, क्योंकि आयत नंबर 14 के बाद आयत नंबर 15 है, तो वो जो पहली आयत थी 14वीं आयत थी, उस पे अल्लाह पाक जो हैं वो ईमान की हवाले से बात करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि सिर्फ
خالی منہ سے کہہ دینا ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت کرو اور مطیع سمجھو، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ایمان کے جو سارے تقاضے ہیں وہ پورے کرو، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری کہیں تھوڑی بہت کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ جانتا ہے اور وہ بخشش کرنے والا ہے، لیکن دوسری طرف جو آیت نمبر 15 ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ پکا اور سچا مومن وہ ہے جو نہ صرف اللہ پر یقین لے آئے اور اس کے رسول پر یقین لے آئے، پھر وہ اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد میں بھی شریک ہو، اور وہی لوگ سچے مومن ہیں۔ تو اب مومنوں کی پہچان اور مومن کی خوبیاں اور خواص جو ہیں وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اللہ کے سامنے خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، کہ ٹھیک ہے کلمہ گو ہو گئے، نماز پڑھ لیا، روزہ پڑھ لیا، لیکن پھر ہمیں اپنے مال سے بھی قربانی دینی ہے اور جہاد بھی کرنا ہے، پھر ہی ہم اصل ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ایک شعر ہے کہ یہ طریقے عاشقی، چاہے اس میں بے خودی، اس میں چین چنا کہاں، اس میں اگر مگر کہاں، یعنی کہ اگر ہم نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کر لی ہے اور ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، تو پھر چین چوں کیوں کرنا، یا پھر ہم نے یہ کیوں کہنا کہ یہ ایسے ہے تو یہ ویسے ہے، اور اس میں اگر مگر کا کوئی تقاضا نہیں رہا۔ اسی طرح سے جیسے کہ ہم آج کے مسلمان ہیں 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے، اور ہم مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے، پھر مغرب کے علوم ہم نے حاصل کیے، اور ان علوم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں فلسفہ ہے، جس میں دلائل پہ بات کی جاتی ہے، آرگومنٹس کیے جاتے ہیں، اور جو ذہن ہے، جو دماغ ہے، اس کے مطابق بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہم ہر چیز پہ بحث کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ بہت ساری بہرہ رویوں کا شکار ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر تعویل بیان کرنا یا فلسفہ بیان کرنے کا کہیں پہ کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہے، اور آپ اس سے نہیں کر سکتے ہیں، اور حالانکہ بحیثیت مسلمان جو ہے قرآن و سنت ہمیں سند کے طور پہ ملا، اور ہمیں کسی بھی حیل و حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ خواہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کتاب اور سنت کے احکامات کی حقیقت نہ جانے۔ فار ایگزامپل مثلا تمیم میں صرف ہاتھ اور منہ پر ہلکی سی مٹی مل کر ہاتھ پھیر لیا جاتا ہے، اور مسح میں موضوع کے اوپر ہاتھ پھیر کر بھگو کر پھیر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یا مسح کرنے سے یا طہارت سے کیسے ہو سکتی ہے، میری سمجھ سے بالا تر اور میں نہیں مانتا۔ تو جب حدیث میں یہ طریقہ آ گیا ہے اور جب اس کی نقل موجود ہے، تو پھر ہم اس کی یہ مومن کو اس کو عمل کرنا ہے، اور مومن اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، جو کہ احکامات نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا جو احکامات قرآن میں نازل کیے گئے ہیں۔ اللہ اور رسول پر ایمان جو ہے وہ ہر صورت میں لانا بڑا لازم ہے، اور یہی ہمارے لیے بھلائی کا زمانہ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو اس کی ذات اور صفات میں کامل اور یکتا ماننا، ذات میں شرک نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کی مخلوق میں سے خدا ماننا شروع کر دیا جائے، یا اس کی صفات کے وہ خالق اور مالک ہے، رازق ہے، عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، موت اور حیات کا مالک وہ ہے، پوری کائنات میں اس کا حکم چلتا ہے، کوئی دوسری قوت کائنات کے نظام میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو پکارنا، اسی سے مانگنا، اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ تو یہ بڑا لازم اور مظلوم ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں تو اس کو پوری طرح سے مانیں، اور اس پر پوری طرح سے یقین کریں، اور اس میں کسی اور کو شریک مت ٹھہرائیں۔ تو اور اگر ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو obviously پھر ہمارے لیے تباہی ہے، اور ہم گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم جو دور حاضر کے مسلمان ہیں، انہوں نے بہت ساری تعویلیں بنا لی ہوئی ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ کہیں پہ ہمارے لیے مرغی اور حلوہ جائز ہے، جہاں پر ہمارا دل چاہے، اور جہاں چاہیں ہم اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اپنے لیے سب جائز، دوسروں کے لیے، اور اپنی پسند کا دین پسند کر کے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ دین کے اندر اس قسم کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی کا رستہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور اطاعت کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، حج کیا، زکوٰۃ دی، بلکہ مال و جان سے بھی ہم نے مال و جان سے بھی ہم نے جہاد کرنا ہے۔ یعنی اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو اسے ہمیں کسی قسم کا دریغ نہیں کرنا چاہیے،
اور اسی طرح سے جیسے کہ جنگ تبوک کا وقت آیا تو تمام صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا حصہ لیا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا سامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی دیتے رہے اور 4 ٹوپے کھجوریں مزدوری میں ملی، آدھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر بیت مال میں دے دی اور آدھی بچوں کے لیے لے گئے۔ تو یہ ہے جہاد، یہ ہے وہ جذبہ جو کہ ایمان والوں کا جذبہ ہے، جس پہ شاکر ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک اللہ کی راہ میں جان دینے کا تعلق ہے تو صحابہ کرام ہمیشہ جذبہ شہادت کے شوق میں تڑپتے تھے۔ نوجوان صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کم عمری کی وجہ سے جہاد پر لے کر نہ جاتے تو وہ روتے رہتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے جنگ بدر میں شامل ہونے سے روک دیا تو میں ساری رات روتا رہا، اور میری زندگی کی سب سے بوجھل رات تھی۔ جنگ تبوک میں سامان جہاد کی کمی کے باعث بعض صحابہ نہ جا سکے تو وہ اسی طرح سے روتے جیسے زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ضائع ہو گیا ہے۔ مائیں اپنے بیٹوں کو جہاد میں بھیجتی ہیں اور شہادت کی دعائیں دیتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اس پیراگراف پہ ذرا نظر ڈالیے کہ ہم کیا ایسی مائیں ہیں آج کل کی کہ ہم اس طرح سے جہاد کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں، ان کی شہادت کی دعا مانگے۔ اگر ہم آج کل فوج میں بھیجتے بھی ہیں اپنے بچوں کو تو اس جذبے سے نہیں بھیج رہے کہ وہ واقعی شہید ہو کے آئیں گے، بلکہ بڑا نام ہوگا، بڑا مشہور ہو جائیں گے کہ ہمارا بچہ فوج میں ہے۔ اینی ہاؤ، ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کو وطن کے اوپر اور اسلام کے اوپر قربان کرنے کو تیار ہیں، اور دنیا میں بہت سارے مجاہدین آج بھی اسلام کی بقا کے لیے اور اپنے علاقے کی بقا کے لیے مکمل طور پہ کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ جذبہ جو ہمارے اندر جہاد کے حوالے سے ہونا چاہیے، چاہے وہ جہاد بالنفس ہو، چاہے وہ جہاد بالمال ہو، یا وہ جہاد ہماری جان کا جہاد ہو، تو ہمیں اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ سرداران انسان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں کہ کہہ دیں کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ کے ایک اشارے میں ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے کود پڑیں گے اور آگ میں اپنے آپ کو ڈال دیں گے۔ اور صحابہ کرام کی پوری زندگی اس بات کی مکمل طور پر شہادت دیتی ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ دل و جان سے صحابہ کرام حاضر ہوئے اور جہاد پہ گئے اور جہاد کے لیے اپنی جان جہاد میں قربان کر دیں۔ اب آیت نمبر 16 اور 17 ہے، کل اتعاملون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تؤمنوا علی اسلامکم باللہ یأمن علیکم ان اہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: کہہ دیں کہ تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ تو اب یہ جو آیات نمبر 14 اور 15 ہیں، اور اس کے بعد 16 اور 17 میں انہی آیات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے دین والے ہیں، ہم کتنے ایمان والے ہیں، اور وہ بے شک زمین میں چھپے ہوئے سارے رازوں کو جانتا ہے۔ اور یہ کہ اگر ہم دین میں داخل ہو گئے ہیں اور ہم اسلام کے مطابق چل رہے ہیں تو اس کا ہم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اور بلکہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم سچے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہاں، یہ آیت نمبر 16 اور 17 کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، یمنونا، وہ احسان رکھتے ہیں، اسلامکم، تمہارا مسلمان ہونا، علیکا، آپ پر، ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی،
لا تمنون، احسان نہ جتلاؤ کہ تم کسی قسم کا احسان نہ کرو، بلکہ احسان تو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ بدوی تھی اور جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو تمہارے لیے کبھی کسی سے نہ لڑے، جب تم ابھی ہم دین میں بھی نہیں داخل ہوتے تو اس وقت بھی نہیں لڑے اور بعد میں بھی نہیں لڑے، بلکہ جو تم نے کہا ہم نے وہ کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان بدیوں سے کہہ دیجئے کہ تم سچے مومن ہو تو اس طرح سے اپنے ایمان کا ڈھنڈورا مت پیٹتے پھرو، اور نہ ہی اپنے ایمان اور اسلام لانے کا احسان مجھے جتلاؤ، بلکہ یہ اللہ پاک کا خاص کرم سمجھو کہ اس نے تمہیں ہدایت اور اسلام کی اشارہ پر چلا دیا، اور تمہارا بار بار یہ کہنا کہ ہم بغیر لڑے بھڑے مسلمان ہو گئے اور بیت المال میں ہمارا حق زیادہ ہے، ایسی باتیں سچے مومن کبھی بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ساری قیمت جو ہے وہ ان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی خزانہ ہدایت ہی ہوتی ہے اور ہدایت خداوندی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے احسان مت سمجھو کہ تم لوگ ہم پہ کوئی احسان کر رہے ہو، اور جو ہے بلکہ جو بھی احسان کیا ہے وہ اللہ پاک نے تم پر کیا ہے، اور تمہیں چاہیے کہ اس احسان کو مانو اور اپنے آپ کو نیک لوگوں میں سے ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو سمجھو کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم مسلمان ہوئے، تمہیں اللہ نے ایمان کی طاقت دی، اور یہ اس کا ایک بڑا احسان ہے۔ آیت نمبر 18، یہ سورہ الحجرات کی آخری آیت ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور یہ آیت پوری جو سب چیزیں ہیں جو قرآن پاک میں جو ہم مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایمان والے بن کر ہم جن کا بڑا وبیلا کریں، اس کا ذکر کیا گیا اور اس کو بتایا گیا اس میں۔ اور یہ جو آیات ہیں ان میں مشکل الفاظ 2-3 ہی ہیں۔ یعلم جانتا ہے، بصیر دیکھنے والا، تعملون تم کرتے ہو۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حکمت کو جانتا ہے، ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ سمندروں کی تہہ میں ریگنے والے کیڑے مکوڑوں سے کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے، وہ چونٹی کی ہر حرکت کو جانتا ہے، اور وہ دلوں میں جو ہمارے وسوسے اٹھتے ہیں، جو خیال اٹھتے ہیں، وہ بھی جانتا ہے۔ جیسے کہ سورہ کاف کے اندر ہے، ہم انسان کے جی میں اٹھنے والے ہر وسوسے کو جانتے ہیں، وہ عمل چھپ کر، ظاہر میں، اندھیرے میں، روشنی میں کرتے اللہ کی نگاہ میں، اور اللہ تمام اعمالوں کا مکمل ریکارڈ اللہ کے پاس تیار ہو رہا ہے، جس کا اس نے جواب دینا ہے۔ جو نیک عمل کرے گا اس کا بائیں ہاتھ میں، اور جس وہ دائیں ہاتھ میں، اور جو کہ برے عمل کا ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ تو ہم نے جو بھی اعمال کیے اور چاہے ہم نے چھپ کے کیے، وہ اللہ کی نظر میں، اور ظاہر میں کیے تو وہ تو obviously اس کی نظر میں موجود ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں کہ وہ اعمال جو ہیں وہ ہمارے اچھے ہوں، تاکہ ہم آخرت میں بھی فائدہ اٹھا سکیں اور دنیا میں بھی گناہوں سے بچ سکیں۔ تو اور اس کے قریب قریب ہم اللہ کی جو یہ سورہ حجرات میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات معاشرتی رویوں کے حوالے سے دیے، ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو ابتدا میں اس آیات میں جو اخلاقیات بتائے وہ تھے ہمارے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنے کے بارے میں، ان سے بات کرنے کی، اور انہوں نے جو بات حکم دے دی اس کے حوالے سے تھی۔ پھر فاسق کی خبر اور جھوٹ پہ تھی، اور نام بگاڑنے کے حوالے سے بھی اس سورہ حجرات میں حکم دیا گیا کہ کسی کے نام مت بگاڑو، اور اسی طرح سے مزید حکم یہ دیا گیا کہ ہم ایمان والے ہیں تو پوری طرح سے ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سورہ حجرات میں جتنے اللہ تعالیٰ نے احکامات ہم پر نازل فرمائے اور ہمیں موقع ملا ان کو تفسیر سے پڑھنے کا، تو ہم اس پر عمل کریں، اور جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے اس کی تفسیر میں یا تلاوت میں یا ترجمے میں ہوئی ہیں وہ ہماری معاف فرما دے۔ شکریہ۔